नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह ताला की हम्द व सना सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आपके जमी आलो अस्हाब की बारगाह नास में दुरूद व सलाम के नजरानों के बाद इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के लायक सामईन ज़ी वक़ार मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज का ये दर्स दिफ़ाए सहाबा के हवाले से इनेकाद पज़ीर है और एक दज्जाल लाफ़ज़ी शहबाज अस्फ़हानी ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की एक रिवायत से इस्तिदलाल किया कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार में बदनिगाही के लिए तशरीफ़ ले जाते थे और इस बात को करने का मकसद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तनकीद था, जबकि यही रिवायत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने भी नकल फ़रमाई, यही रिवायत इमाम तबरानी ने अल-मुअज्जमुल कबीर में नकल फ़रमाई और इसी रिवायत को इमाम तबरानी से इमाम हैसमी ने मजमा उस ज़वाइद के अंदर नकल फ़रमाया। ये रिवायत मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में हो या अल-मुअज्जमुल कबीर में हो, दोनों में एक ही सनद है, क्योंकि इमाम तबरानी इसको इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ के हवाले से तबरानी शरीफ में नकल फ़रमाते हैं और इमाम तबरानी से इसी रिवायत को इमाम हैसमी ने मजमा उस ज़वाइद के अंदर नकल फ़रमाया। आपने तमहीदी गुफ्तगू समात कर ली। सबसे पहले अहले सुन्नत व जमात का एक मुसल्लमा कायदा समात फरमा लीजिए, उसके बाद हम अगली गुफ्तगू करेंगे। ये अब आपके सामने आ रही है काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल इल्मा। आप उसके अंदर सनद की अहमियत और इफ़ादियत के हवाले से क्या गुफ्तगू फरमाते हैं, अहले सुन्नत में अहदीस की सनद को किस हद तक अहमियत और मोतबर समझा जाता है, आपको इस हवाले से अंदाज़ा हो जाएगा। यह आपके सामने आ रही काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल इल्मा। आप फरमाते हैं, ए इल्म अव्वलन अन्ना मदार अल हदीसी अलल इस्नाद फ़ीही फ़बिही ततबय्यनु सिहतुहु व यज़हरु इत्तिसालुहु। आप फरमाते हैं कि आप सबसे पहले ये बात अच्छी तरह जान लें कि हदीस का मदार उसकी सनद पर होता है। इसके ज़रिए हदीस की सेहत और सिकाहत वाज़ेह होती है और इसी से हदीस के मुत्तसिल होने का पता चलता है। यह है पहला हवाला। और दूसरा हवाला इमाम इब्न असीर अल जज़री अपनी किताब जामिउल उसूल के इब्तिदा में ही मुक़द्दमे में फरमाते हैं, इल्म अन्नल इस्नाद फ़िल हदीसी हुवल असलु व अलैहिल इतिमादु व बिही तुअरफ़ु सिहतुहु व सुक़मुहु। आप फरमाते हैं कि अहले इल्म पर यह बात हकीकत ये जो है ये उनको जान लेनी चाहिए कि इल्म हदीस में ही इस्नाद जो है बुनियादी हैसियत की हामिल हैं, यानी किसी इस्नाद ही कबूल और अदम कबूल की बुनियाद और मियार हैं। इसी पर हदीस का मदार है, इसी के ज़रिए हदीस की सेहत और सुकम को पहचाना जाता है। जब आपने ये बात भी समात कर ली कि हमारे यहाँ कि हदीस की अहमियत और इफ़ादियत के लिए ज़रूरी है कि उसकी सनद का इत्तिसाल हो, रावियों की सिकाहत हो, यह है तमहीदी गुफ्तगू। अब आप शहबाज अस्फ़हानी का वो एतराज़ सुने और उस रिवायत की सनद को देखिए कि उसकी सनद में कितने मजहूल आवी मौजूद हैं। अब आप सुनिए शहबाज अस्फ़हानी के इस क्लिप को। कहा जाता है जी शिया हज़रत उमर के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ते। एक फजीलत आज आपकी मैं खिदमत में अहले सुन्नत किताबों से एक शिया होने के नाते बयान करने लगा हूँ और किताब भी इनकी है, कोई एतराज़ भी हम पे नहीं आ सकता। इस फजीलत से पता चलता है कि हज़रत उमर अपनी घरवाली के नज़दीक किस कदर फ़ज़ाइल के मालिक थे। रिवायत मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के सनआनी में है
ایک شخص آتا ہے حضرت عمر کے پاس اور شکایت لگاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بڑی تند مزاج ہیں، میری بیوی، اپنی بیوی کی شکایت لگاتا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو اپنا بھی یہی حال ہے، اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں حتیٰ میں تو جب بازار جاتا ہوں تو میری بیوی مجھے کہتی ہے یہ جو تم بازار جاتے ہو نا تو تم عورتوں کو تاڑنے جاتے ہو۔ یہ آپ روایت دیکھیں، حضرت عمر کہتے ہیں میری بیوی مجھ پہ شک کرتی ہے کہ میں عورتوں کو تاڑنے جاتا ہوں۔ تو سنیوں کو فخر کرنا چاہیے، کیسا خلیفہ ملا ہے۔ آپ نے سماعت فرما لیا۔ شہباز اصفہانی نے ایک روایت پڑھی ہے مصنف عبد الرزاق سے، تمہیدی گفتگو اسناد کے حوالے سے میں بیان کر چکا، اس کی سند آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر وَعَنْ شَيْخٍ عَنْ أَبِيهِ، یعنی اس کی سند میں راوی کون ہے، مجہول راوی ہیں، اور ان راویوں کی ثقاہت کیا ہے کوئی معلوم نہیں۔ یہی روایت امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کی۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے مجمع الزوائد اور روایت کا نمبر ہے 7627۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ خواتین کی طرف سے انہیں ناگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، فقال عمر انا لنجد ذلك حتى ان لاريد الحاجة تقول تذهب الى فتيات بني فلان تنظر الیہن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ صورتحال تو ہم بھی پاتے ہیں کہ بعض اوقات میں کسی کام کے سلسلے میں نکلنے لگتا ہوں تو میری زوجہ کہتی ہے کہ آپ بنو فلاں کی لڑکیاں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ عورتوں کی فطرت ہے کہ وہ ایسی بات کرتی ہیں اور وہ اپنی ہی قیاس آرائیوں اور اپنے تخمینے سے گفتگو کرتی ہیں۔ یہ اصل میں جو ان میں ایک اپنے شوہر کے حوالے سے غیرت ہوتی ہے یہ اس کا تقاضا ہے۔ ویسے تو یہ کوئی اعتراض کرنے والی بات نہیں تھی، عورت کی فطرت اور جبلت میں ہی یہ بات شامل ہے کہ وہ ایسی بات کرتی ہے بوجہ غیرت۔ لیکن اس روایت جس سے استدلال کیا گیا اس کے حوالے سے امام حیثمی کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رواہ الطبرانی، امام طبرانی نے یہ نقل کیا اور طبرانی نے یہ روایت وہی مصنف عبد الرزاق سے لے کر نقل کی۔ فرماتے ہیں وَفِيهِ رَاوِيَانِ لَمْ يُسَمَّيَا وَبَقِيَةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، کہ اس کی سند میں دو راوی ایسے ہیں جن کے نام بیان نہیں کیے گئے، مجہول ہیں جنہیں کوئی جانتا نہیں ہے، اور اس روایت کی بقیہ رجال صحیح ہیں۔ یعنی دو راویوں پر اعتراض ہے، امام حیثمی کو مجہول ہے، اور یہ وہی سند ہے جو عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق کے اندر نقل کی۔ جب راوی مجہول ہوں تو کیا ایسی روایت کو صحابہ اکرام اور ایسے اکابر صحابہ پر اعتراض کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اب یہ میرے سامنے آ رہی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفا شریف میں باب ہے فصل فی توقیر اصحاب النبی والاقتداء بہم ومعرفت حقہم۔ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی تعظیم اور تکریم کے حوالے سے، اور بنیادی نقطہ جو آپ کو سمجھنا ہے کہ جب مجہول راوی آ جائیں ایسی حدیث کی سندوں میں جن میں صحابہ پر اعتراض کیا جا رہا ہو تو اس روایت کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَمِن تَوْقِيرِهِ وَبِرِّهِ علیہ السلام توقیر اصحابہ وبرہم ومعرفت حقہم والاقتداء بہم وحسن الثناء علیہم والاستغفار لہم والامساک عما شجر بینہم ومعادۃ من عاداہم والاضراب عن اخبار المورخین وجہلۃ الرواۃ ودلال الشیعۃ والمبتدعین القادحۃ فی احد منہم وان یلتمس لہم فیما نقل من ذلک فیما قان بینہم من الفتن احسن التاویلات۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تکریم سے یہ بھی ہے کہ آپ کے صحابہ اکرام کی عزت و توقیر کی جائے، ان کے حقوق کی نگہداشت کی جائے، ان کی پیروی اور انہیں خوبی سے یاد کیا جائے، ان کے لیے طلب رحمت کی جائے، ان کے باہمی جو تنازعات ہوئے، جنگیں ہوئیں، اختلافات سے پہلو دہی کی جائے، اعراض کیا جائے، ان کو بیان نہ کیا جائے، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، اور ان کی محبت کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ مورخین کی بے سر و پار خبریں
اور جاہل راویوں کی، مجہول راویوں کی اور گمراہ رافضیوں اور اہل بدعت و ہوا کی وہ خبریں جو کسی بھی صحابی کی شان میں جرح و قدح کا سبب بنے، ایسی باتوں کو قبول نہ کیا جائے، اور ہر وہ بات جو ایسے لوگوں کی طرف سے بلا تحقیق منقول ہو، ان سے بچنا اور ان پر اعتماد نہ کرنا لازم ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام کے حوالے سے مجہول راویوں کی روایات ہیں، ان کے متعلق ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان روایات سے پہلو تہی کریں، ان سے بچیں۔ تو روایت کے حوالے سے پہلا اصول سند کی اہمیت اور افادیت۔ پھر آپ نے اس دجال شہباز اصفہانی کو سنا کہ جس نے اہل سنت کے ضابطے اور قاعدے کو مد نظر نہ رکھا اور صحابہ کرام پر اعتراض داغ دیا، اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے امام حیثمی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ آپ نے اس سند میں 2 راویوں کو مجہول کہا، اور قاضی ایاز نے مجہول راویوں سے صحابہ کرام پر اعتراضات کرنے کو بالکل رد کر دیا کہ ایسی روایات کو بالکل رد کیا جائے گا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ بد نگاہی کرنے کے معاملے میں ملوث تھے، بازار میں اس لیے جاتے تھے کیونکہ ان کی بیوی نے کہہ دیا، کاش کہ یہ جاہل شخص صحیح بخاری پڑھ لیتا کہ آیات حجاب بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی اور منشا کے مطابق نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر ہی آیات حجاب کا نزول فرمایا۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، ان انس قال عمر وافقت ربی فی ثلاث فقلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی فنزلت واتخذ من مقام ابراہیم مصلی وآیات الحجاب قلت یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یحتجبن فإنہ یکلمہن البر والفاجر فنزلت آیات الحجاب۔ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میرے رب نے 3 باتوں میں میرے ساتھ موافقت فرمائی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں، تو حکم نازل ہوا اور حکم دیا گیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام ابراہیم مقام مصلی بنا لو۔ اور پردے سے متعلق آیات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم ارشاد فرمائیں، کیونکہ ان سے ہر قسم کے لوگ نیک ہوں یا بد ہوں وہ کلام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی آیات کا نزول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر فرمایا۔ یہ روایت ہے، امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا صحیح بخاری میں، اور دوسری روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، عن ابن عمر، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں قال عمر وافقت ربی فی ثلاث فی مقام ابراہیم وفی الحجاب وفی اسار بدر، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں میں میرے ساتھ موافقت فرمائی ہے، حجاب کے معاملے میں، مقام ابراہیم کے معاملے میں، اور بدر کے قیدیوں کے حوالے سے جو میری رائے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی آیات کا نزول فرمایا۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایات بتا رہی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی حیا والی شخصیت ہیں۔ وہ ازواج مطہرات جن کو قرآن نے امت کی مائیں کہا، ان کے لیے آپ پردے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ان کے لیے بھی پردے کی آیات کا نزول ہونا چاہیے۔ اور ایسے مجہول راویوں سے مروی روایات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد نگاہی ثابت کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کما حقہ تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔